बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का जो पहला दौर था वो मुकम्मल हो गया। अब जो अगली मुलाकात है वो अगले साल के अंदर है। तहरीक इंसाफ कहती है कि हम जो मुज़ाकरात कर रहे हैं उसमें जो मुतालिबात हैं माविराए आइन उसमें कुछ भी ऐसा दर्ज नहीं है, मगर जो हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आया या मैं कहूँ कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पैगाम दिया है वो ये है कि कौमी मुफाद हर सूरत मुक़द्दम रखा जाएगा। अब इसको मुज़ाकरात से जोड़ा गया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इतने कामयाब रहेंगे, क्या निकलेगा इन मुज़ाकरात के अंदर से, इसके ऊपर तो बात होगी। मगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर से जो सज़ाएँ दी गई हैं उन सज़ाओं की बाज़गश्त यूरोपीय यूनियन तक भी पहुंची है। और सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान का जो GSP+ स्टेटस है वो खतरे में पड़ गया है, क्या नताइज भुगतना पड़ सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान की इकॉनमी की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वो एक ख़त आप लोगों के सामने रखेंगे और इसकी तफसील रखेंगे कि किस तरह से उनके तरफ से ये कहा गया उस ख़त में वज़ीर ख़जाना को कि पाकिस्तान जो है अब वो कारोबारी फ्रेंडली मुल्क नहीं रहा है। साल 2024 इकॉनमी के लिहाज से तो कुछ अच्छा नहीं रहा, मगर अगले साल के लिए चैलेंजेस क्या कुछ हो सकते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान जो यूरोपीय यूनियन को 5.4 अरब डॉलर की बरामदात करता है, इससे मुतालिक भी कई अहम चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना बड़ा ही ज़रूरी है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो चलिए अच्छा हो गया मुज़ाकरात हो गए, मगर वो एक छेड़छाड़ तो अभी भी जारी है, हुकूमत भी छेड़ रही है, PTI वाले भी अपनी चूंच फंसा रहे हैं। जब आपस में चूंचे लड़ेंगी तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पे एक जैसे मौक़िफ़ के साथ किस तरह से बैठा जाएगा? टॉक शोज़ को रोज़ की ताज़ा खबर चाहिए होती है, तो आज क्योंकि आजकल खबरों का फुकदान है, आधी चीज़ों पे बात की नहीं जा सकती, आधी पे बात करना फजूल है। तो इसलिए जब वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन दी एब्सेंस ऑफ न्यूज़ ये फोकस आता तो लगता है कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। और अगर हुकूमत के बयानात देखें तो रातों रात सारे जो है ना बड़े बड़े जो उनके हॉक्स थे, उकाब जो थे ना, वो फाख्ताएँ बन गई, डव्स बन गए हैं जो ओवरनाइट जो है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मुल्क के वसी तर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है और मुस्बत सोचें, मुस्बत हर किसी का इसरार जो है ना वो मुस्बत होने पे है। फिर राना सनाउल्लाह जो है अभी कुछ हफ्ते पहले, वो दिन पहले ये फरमा रहे थे कि जनाब ये अदालतों से ही मसला हल होगा, ये हम इनको कुछ नहीं दे सकते, ना देना चाहते हैं ना दे सकते हैं। ये जो भी इन्होंने गिरफ्तारियों से छुटकारा हासिल करना है, या 26वीं तरमीम है या 8 फरवरी है, इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। आज उन्होंने फरमाया है कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं चल सकती। इस तरह ही राजा परवेज़ अशरफ जो है और एक 8-9 मेंबर की ऑल पार्टी जो है ना उनका एक टीम बनाई गई है। उनके जो PTI के जो एलाइज थे 3, बेसिकली तो एक असद कैसर थे वहाँ पे और बाकी 2 उनके एलाइज हामिद रजा साहब और नासिर अब्बास साहब जो हैं, वो उनकी छोटी छोटी स्टपनियाँ हैं बेचारों की, सिंबॉलिक उनकी रिप्रेजेंटेशन है। PTI वाले वो जो बैठे हुए थे उनकी शक्ल से, चेहरे से, एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि ये मजबूरी में बैठे हुए हैं, इनको इसमें से मिलने वाला कुछ नहीं है। हुकूमत वाले भी तो बेजार थे आमिर साहब। तो उसका सबसे बड़ा नहीं, हुकूमत वाले बेजार नहीं, तो आप देखें ना अंदर MQM के बैठे हुए थे, फारूक सत्तार साहब, अलीम खान को आप देखें वो बेजार है, राना सनाउल्लाह साहब भी बस बेजार नहीं, उनकी बड़ी तुक समझ आती है वहां पे बैठने की। उनको ये किसी ने लेट समझाया है या बताया गया है कि आपने ये करना है, हुकूमत के लिए विन विन है। आप देखें कि यहाँ पे ये इसका ऑप्टिक्स जो इसकी जब जा रही हैं उससे जो हुकूमत ने एक लंबी, एक तो ट्रक की बत्ती गुजार दी, जिस तरह 2-2.5 साल PDM के और निगरान गवर्नमेंट के गुजर गए, तो वो ये हफ्ते देखते हैं, महीने, कितने अरसा, जितना अरसा ये चलाया जाए चलाया जा सकता है ना, उसका उनको नुकसान कोई नहीं है। एक तो उससे थोड़ा सा ठहराव आ गया है, जल्द से जुलूस नहीं होगा उनका। दूसरा, उनकी कबूलियत हो गई है लेजिटिमेसी का, कि यही पार्टी जो PTI ये कहती थी कि ये पार्लियामान जो है जाली है, मैंडेट इनका जाली है, ये बेइख्तियार हैं, इनसे बात करने का फ़ायदा कोई नहीं और बात करने की हम चाहते भी नहीं हैं। तो सडनली जब आप उनको ये कबूलियत कर लेते हैं कि नहीं नहीं आपके साथ बैठे हुए हैं, ये जो ऑप्टिक्स आप दिखा रही हैं इस वक्त, उससे PTI ने उनको मान के उनकी कबूलियत कर ली है कि हाँ आप पार्टी हैं, हमें आपसे ही इंसाफ चाहिए, आप ही हमें कुछ डील लेके दें। तो ये इसके अंदर वो है। दूसरा, एक देखें ना
انٹرنیشنلی بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو بیچارے اوورسیز پی ٹی آئی والے لندن اور امریکہ میں جو شور مچاتے پھرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ کی اپنی جو پارٹی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے بات چیت کر رہی ہے, اسٹیٹسمین کا ایک انٹرنیشنلی بھی میسج جاتا ہے, لوکلی بھی جاتا ہے کہ دیکھیں سڈنلی جو ہے شہباز شریف اینڈ کمپنی جو ہے وہ کتنے بڑے اسٹیٹسمین, اور پیس کی بات ہے یہ ویسے بھی بڑا فیشنیبل ہوتا ہے نا, یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں, یہ جو اس طرح کی باتیں کرنا قوم ملک سلطنت کے لیے جو ہے نا افہام و تہیم سے بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر اچھے بچوں کی طرح بیٹھا جائے کیا جائے, گورنمنٹ کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں پی ٹی آئی کے ریزن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے اتنے اچھے بچے بن کے جو بیٹھے ہوئے تھے, ویسے تو 4 ان کے جو مین بچے ہیں وہ بہانے کر کے آئے ہی نہیں ہیں, صرف اسد قیصر پی ٹی آئی کی طرف سے تھے. اس کے بعد جو باقی 4 لوگ ہیں ان میں جو ہے حامد خان نے کہا جی میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں, عمر ایوب اور گنڈا پور نے کہا کسی کی کیبنٹ میٹنگ آ گئی, عمر ایوب نے کہا جی میری پیشی تھی, سلمان اکرم راجہ ہر کوئی اپنی مجبوری بتا کر نکل گیا, وہ کیونکہ ان کو ورکر کی طرف سے جو ہے نا ایک اٹیک آتا ہے, ورکر کہتا ہے کہ بھائی صاحب ہمیں بتائیں کہ ہمارے کیا اس سے کیا ریلیف مل رہا ہے, انکنڈیشنل ہے کہ جی وہ ان کا جی لکھ کے دیں, اب وہ لکھ کے دیں گے پھر وہ اس کو پڑھیں گے. تو فی الحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ورکر یہ سوچتا ہے کہ نہ ہماری رہائیاں ہو رہی ہیں, نہ ہمارا کوئی بتایا جا رہا ہے کہ مقدمات جو ان کے بقول جعلی ہیں وہ واپس لیے جائیں گے, نہ مینڈیٹ واپس ہونے کا 8 فروری کے واپس ہو رہی ہے, تو کس لیے آپ بات کر رہی ہیں. اور ساتھ میں آج اس کے ساتھ ہی 2-3 جو اور اشارے آئے ہیں, فار ایگزامپل یہ بتایا جا رہا تھا کہ آج جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ جو ہے سنا دیا جائے گا, اس کو محفوظ کیا گیا تھا تو وہ آج مؤخر کر دیا گیا ہے. اس سے اب چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کیوں کر دیا گیا, تو وہ ریلیف آج ان کو نہیں ملا کیونکہ پی ٹی آئی اس کو ریلیف دے رہی تھی کہ ہمارے خلاف بھی اگر آئے تو ہم ہائی کورٹ میں جا سکیں گے, شاید وہاں سے انصاف مل جائے. تو ایک ان کو یہ جھٹکا ملا جو ہے. دوسرا ملٹری کورٹس کا جو ہے وہ 25 لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں, تو اس کا مقامی تو یہ بیچارے انہوں نے کیا پی ٹی آئی والوں نے کرنا یا کسی نے وہ کرنا, تو وہ ایک بحث جاری ہے. مگر اس کی جو اہم بات یہ ہے کہ یورپین یونین نے اس کے اوپر بڑا سخت قسم کا اپنا ایک پریس ریلیز دیا ہے, اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ جناب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, انہوں نے ساتھ میں اس کے ساتھ جو جی پی ایس پلس جس کا جو ہمیں ایک مراد دی ہوئی ہے کہ یہاں سے 60% جو ہماری برآمدات یورپین یونین میں ہیں, یاد رہے کہ امریکہ کے بعد یورپین یونین ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے, ہماری 5.4 بلین ڈالرز کی 1.2 ٹریلین 1200 ارب روپے کی برآمدات ہیں, جس کے اندر جو کوئی 66% جو برآمدات ہیں اس کے اوپر وہ ہمارے سے 0 ٹیکس لیتے ہیں, جو کہ بہت بڑی ایک فیسلٹی ہے. تو انہوں نے یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ جناب یہ جو فوجی عدالتیں ہوتی ہیں یہ منافی ہیں جو جمہوری روایات کے, سول معاشروں کے, اور آپ نے جناب ہمارے ساتھ یہ انٹرنیشنل کونویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس سائن کیا ہوا ہے, پاکستان نے پروٹوکول سائن کیے ہوئے ہیں, معاہدے سائن کیے ہوئے ہیں کہ آپ یہ بنیادی پارلیمانی جمہوری روایات کی پاسبانی کریں گے, یہ اس کے منافی ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی یاد پریس ریلیز کے اندر ذکر کیا ہے, ایک ہے کہ یہ ایک اشارہ دے دینا, انہوں نے اشارہ نہیں دیا, بہت سخت الفاظ میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کلیئرلی یہ کہا ہے کہ جناب آپ کو ہم جی پی ایس پلس سٹیٹس دیتے ہیں, اس کے مطابق آپ کے لیے یہ واجب ہے کہ آپ نے ہمارے سے لکھ کے سائن کیا ہوا ہے کہ آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے, تو یہ اس کی وائلیشن ہے. تو سپریم کورٹ میں تو کیا وہ فیصلہ اس کی اپیل ہے, کب آئے گی تب آئے گی, یہ ایک گورنمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں اور ملک کے لیے بھی ایک سوچ بچار کا مقام ہوگا کہ جناب یہ ایک بہت بڑا ہے, ہم آلریڈی ہی قرضوں میں جکڑے میں ہیں, ہم آلریڈی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری پہلے ہی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈاواں ڈول ہیں, ہماری انڈسٹری بیٹھی جا رہی ہے. یورپین یونین سیکنڈ بگسٹ پارٹنر جو ٹریڈ کا ہے, ان کی طرف سے اشارہ ایک بڑا ہی تشویشناک ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کیا جو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور سب سے بڑی طاقت ہے جس کی طرف پی ٹی آئی نظریں لگا کے بیٹھی ہے, امریکہ, ٹرمپ آتے ہیں
تو وہ بھی کیا ان کی طرف سے بھی کچھ ایسا اگر آ جاتا ہے تو یہ ایک قسم کی ایک نیکسٹ لیول ہو جائے گا. لیکن عامر صاحب اس وقت میں یہ بھی بتا دوں کہ معاملات چونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عدالت کے حوالے سے بھی ڈسکس ہونے جا رہے ہیں, اور اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں ہمارے 92 نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں, کورٹ کو بڑا اچھا کور کرتے ہیں, ثاقب بشیر صاحب, انہوں نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ ثاقب, آپ پہ وقت کریے. جی ثاقب, میں آپ سے پہلے لیگل معاملات کر لیا جائے, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ پولیٹیکل بھی کریں گے. یہ جو ملٹری کورٹس کا یہ ایکسپیکٹڈ ہی تھا, مگر کوئی کیا آپ کے اس پہ کیا ویوز ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے, اور کل کو یہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ ون وے اور انادر ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ایک تو ملٹری کورٹس میں جو سزائیں ہوئی ہیں وہ انٹرنلی ہی وہاں پہ اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے, اور وہاں پہ ملٹری کے اندر ہی آرمی چیف سے معافی کی درخواست بھی کی جا سکتی ہے, اور اس کے بعد جو ہائی کورٹس ہیں وہاں پہ بھی یہ فیصلے چیلنج ہو سکتے ہیں, اور اس میں بھی کچھ تکنیکی معاملات ہیں جن کو ابھی جو ہے وہ ہائی کورٹس دیکھ رہی ہیں, مختلف کیسز وہاں پہ پینڈنگ بھی پڑے ہوئے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کا جو کیس ہے, اس میں یہ کوسچن آف لا ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اب اگر سپریم کورٹ اس پوائنٹ پہ پہنچتی ہے کہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے, تو پھر ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ سب سے اہم جو سوال ہے وہ سامنے آتا ہے. اس میں دو قسم کی جو آراء ماضی میں جو پریسیڈنٹس عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں, کیا سپریم کورٹ انہی پہ جائے گی یا جو ہے وہ سپریم کورٹ یہی کہے گی کہ یہ سارے ٹرائل جو ہے وہ کالعدم اور ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے, یا ان کو سیولینز جو ہے وہ ٹرائل ان کے کیے جائیں, کیونکہ یہ سارے ملزمان تقریباً 19 ماہ پہلے ہی سزائیں کاٹ چکے ہیں, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے آتے ہو سکتا ہے 2-3 ماہ لگ جائیں, تو وہ 22-23 ماہ ہو جائیں گے. تو اس سارے تناظر کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ یہ بھی ممکنہ طور پر کہہ سکتی ہے کہ اگر سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں, اور یہ طے پا جاتا ہے کہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے, تو سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن جو ہو چکا اس کو آپ فی الحال جو ہے وہ ہو چکا, اور اب آئندہ سے جو ہے وہ سیولینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہوں گے. یہ بھی ایک پاسبلٹی جو ہے وہ موجود ہے, اور وہ ان فیملیز یا ان جو ملزمان تھے جن کو اب سزائیں ہو چکی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی, کیونکہ ریسنٹلی بھی جو ان کی فیملیز تھی انہوں نے فورس کیا, ان کے وکلا نے فورس کیا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہمیں جو ہے وہ آپ ملٹری کورٹس کو کہیں کہ جو ہے وہ آپ فیصلے سنا دیں, کیونکہ ٹائم بہت گزر چکا تھا, 19 ماہ ہو چکے تھے اور سپریم کورٹ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہی تھی, جس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے اجازت دی, لیکن مشروط اجازت دی کہ ملٹری کورٹ فیصلے جو ہے وہ سنا لیں. ابھی بھی 25 لوگوں کے فیصلے سنائے گئے ہیں, ٹوٹل 85 ہیں, تو 60 ایسے جو ہے وہ ملزمان موجود ہیں جو ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں جن کے فیصلے ابھی جو ہے وہ آنا باقی ہیں. یہ اس کا لوگوں کو, عام آدمی کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی ذرا یاد کروا دیں کہ پاکستان میں اے پی ایس کا جب پشاور کا واقعہ ہوا تھا 2016 میں, جو پہلے ملٹری کورٹس کے اندر سویلین جو ٹرائی کیے گئے اس کے لیے آئینی ترمیم لائی گئی تھی 2015 سے, مجھے کریکٹ کر دیجئے گا ثاقب, 17 تک, اور پھر 17 سے 19 تک اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا. تو سویلینز کے ملٹری کورٹس کے اندر جو اس طرح کی نظیریں ہیں, یا وہ مارشل لاؤں کی ہیں یا اس طرح کی آئینی ترمیم کے خاص وہ ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اب فی الحال فیصلہ کر دیں تو پینڈنگ یہ والا ہوگا, اس کی نظیر ویسے نہیں ملتی, ایسا ہی ہے؟ بالکل اس کی نظیر ملتی نہیں ہے, لیکن جو پی ٹی آئی کا دور تھا اس دور میں بھی جو انڈیویجولز تھے سیولینز, جو آپ بتا رہے تھے کہ اس کے جو ہے ابھی لیٹسٹ اس کا کیا, اب یہ کیونکہ یہ آگے ہے جزوی طور پہ عدالتیں جو مجھے یاد پڑتا ہے اجازت دی تھی, اور ویسے ہی 1.5 سال ہو گیا ہے, تو کافی 20 لوگ کے قریب جن کی سال کی سزا تھی تو وہ رہا ہو گئے ہیں. تو اس کے اب کیا, اب نیکسٹ واٹ نیکسٹ؟ اس میں دو ہی چیزیں ہونی ہیں. ایک تو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, فیصلہ کرنا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا, یا یہ جو جن کے ٹرائلز ہوئے ہیں ان کا فیٹ کیا ہوگا, اور دوسرے نمبر پہ اب جو جن کو سزائیں ہو چکی ہیں ان کو ہائی کورٹس جو ہے وہ کیسے دیکھے گی. کیونکہ اگر سیولین سائڈ سے دیکھا جائے تو ابھی 10, 9, تقریباً 7, 5 اور 4 سال, بلکہ 2 سال کے تقریباً 4 یا 5 جو ہیں ملزمان ان کو 2 سال کی سزا ہوئی ہے. تو عمومی طور پر سیولین سائڈ سے یہی پریسیڈنٹ ہے
کہ 2 سال کی سزا میں جیسے ہی اپیل فائل ہوتی ہے تو ان کی سزا معطل کر دی جاتی ہے. ایون 3 سال کی سزا میں بھی ہائی کورٹ جو ہے وہ معطل کر دیتی ہیں. لیکن جو ملٹری کورٹس کے فیصلے ہیں ان کو تکنیکی لحاظ سے تھوڑا سا مختلف دیکھا جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹس ان فیصلوں کو اگر یہ چیلنج ہوتے ہیں ہائی کورٹس میں تو ان کو جو ہے وہ کیسے دیکھیں گی, کیسے جو ہے وہ ٹریٹ کریں گی. اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ سیولینز کے جو ٹرائلز ہیں وہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی کچھ انڈیویجول سیولینز کے ٹرائلز ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب آ کر دوبارہ سے جو ہے وہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف اکثر آرگومنٹ یہ والا آتا ہے کہ اب یہ جو شور مچا رہے ہیں ان کے دور میں کچھ اس طرح کے کیسز تھے جو کہ ایکسیپشن ادر دین جو میں نے ذکر کیا وہ والی ایکسیپشن تھی کہ ان کے دور میں بھی یہ ہوتے رہے. جی بالکل, اس وقت بھی یہ ٹرائلز ہوئے اور اس کے بعد ہائی کورٹ سے ان کو اس طرح ریلیف نہیں ملا. اب ایک نئی صورتحال ہے جو ہائی کورٹس میں جب جائیں گے تو ہائی کورٹس کے سامنے جو پروسیکیوشن ہے یا آپ گورنمنٹ سائیڈ یہ کہہ سکتی ہے کہ کیونکہ یہ معاملہ ابھی سیٹل ہی نہیں ہوا سپریم کورٹ سے تو اس لیے جو ہے وہ ابھی اس کو ڈیفر کیا جائے یا ابھی اس کو نہ دیکھا جائے. اور ہائی کورٹس بھی عمومی طور پر ان کیسز میں نہیں جاتی جو سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ کو میرے خیال میں یہ چاہیے, یہ ابھی بھی یہ چاہیے, اس سے پہلے بھی, کیونکہ جولائی سے لے کر ابھی دسمبر تک سماعتیں نہیں ہوئی تھی, تقریباً 5 ماہ گزر چکے تھے اور اس وجہ سے ہی فیملیز نے زور ڈالا کہ ان کو جو ہے وہ فیصلے سنانے کی اجازت دی جائے. سپریم کورٹ کو, کیونکہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے, سپریم کورٹ کو روزانہ کی بنیاد پر, اور یہ جو چھٹیاں کی گئی ہیں, کوئی میرا خیال ہے اگر چھٹیاں جو ہے وہ نہ بھی کی جاتی تو اس میں کیا ایشو تھا, لیکن چھٹیاں کی گئی ہیں, چھٹیوں کے بعد بھی آ کر روزانہ ایک ہفتہ سن کر اس کا فیصلہ کر دیں. ایک کوسچن آف لا ہے جو پچھلے سال دسمبر میں ڈیسائیڈ ہو چکا تھا, اس کے خلاف یہ اپیل ہے اور اپیل 1 سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ نہیں کر پا رہی. پہلے جو اس کے اندر وہ جو آبویس ریزن سمجھے جا رہے تھے, اب تو وہاں پہ ایک انقلاب کیونکہ آ چکا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اس کی حیت ہی تبدیل ہو چکی ہوئی ہے, ایک آئینی کورٹ بھی آ چکا ہوا ہے, اس کی کمیٹی کی حیت بھی جنہوں نے یہ بینچ ڈیسائیڈ کرنے ہیں اس کی حیت بھی تبدیل ہو گئی ہے. تو ابھی کیا یہ چیز آپ کے خیال میں اندیشہ ہے کہ یہ آڑے آنے کا, کہ یہ ڈیلے ہونے کا اب کیا ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ریزن نہیں ہو سکتی. ایون جو سپریم کورٹ کے اسی آئینی بینچ نے جو سابق چیف جسٹس ہیں جواد احمد خواجہ, ان کو 20,000 کا فائن بھی کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بینچ ہے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بنا ہے تو جب تک کہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تب تک اس کو جو ہے وہ اڈجرن کر دیا جائے. تو یہ تاریخ میں مطلب ایک غیر معمولی ہوا کہ سپریم کورٹ نے اپنے ہی ایک سابق چیف جسٹس کو جو ہے 20,000 جو ہے وہ جرمانہ کیا. سن وہ روزانہ کی بنیاد پر رہے تھے لیکن 3-4 سماعتیں ہی اس کے بعد چھٹیاں آ گئی ہیں, اور اب چھٹیوں کے بعد کیونکہ یہ جو آئینی بینچ ہے اس کو بھی 6 ماہ کا توسیع مل گئی ہے اور یہی آئینی بینچ کنٹینیو کرے گا. یہ بھی ایک بڑا غیر معمولی معاملہ ہوا کہ وہاں پر جو چیف جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس جمال خان مندوخیل, سپریم کورٹ کے 4 جج یہ کہہ رہے تھے کہ تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر دیا جائے, لیکن جسٹس امین الدین خان جو ہے انہوں نے جو ایگزیکٹو تھے یا حکومتی سائڈ تھی ان کو ان کے ساتھ جا کر ووٹ کیا اور یہی پھر آئینی بینچ 6 ماہ کی توسیع اس کو مل گئی ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں ابھی توسیع جو یہ 6 ماہ کی ہوتی ہے اس سے یہ جو 2-4 ماہ 6 ماہ کی توسیع ہے اس سے پھر یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ ان کے اوپر بھی ایک کڑکی لگ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ لگ گئے ہیں تو ان کی بھی پرفارمنس دیکھی جائے گی, اور وہ کیونکہ اب جو ڈویژن ہے وہ جو لگائے کا وہ اس کے اندر ایگزیکٹو کی وہ جو ہے اکثریت ہے اور یہ ایگزیکٹو کے ہی ڈیسیجن ہے کہ کڑکی ایک لگی ہے, گو کہ سندھ والے نہیں مان رہے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ مضافات کے دورے پہ بہت رہتے ہیں. پہلے وہ گوادر میں دیکھنے گئے کہ وہاں پہ جو ہے انقلاب جو ہے انصاف کا پہنچا ہے کہ نہیں, اس کے بعد سندھ میں گئے, کل سکھر گئے, اور آج کی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ صادقہ آباد میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں انصاف کا ہوا کہ نہیں. بڑی اچھی بات ہے, مضافات میں بھی دیکھنا چاہیے. مگر جو اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ کے اندر 26ویں آئینی ترمیم اور یہ ملٹری کورٹ کا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں سال سے یہ نہیں ہو رہا, اس کی طرف کب کیا امید رکھے, کب تک نظر پڑ جائے گی؟ 26ویں آئینی ترمیم کا ہی معاملہ ہے. پہلے چیف جسٹس یحییٰ فوزی صاحب کو جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس پہ فل کورٹ بنا دیں, لیکن وہ فل کورٹ نہیں بنی. اب دوسری اٹیمپٹ جسٹس منصور علی شاہ اور باقی یہ ججز نے کی ہے
کہ جو ابھی جوڈیشل کمیشن تھا اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا تو وہاں سے بھی یہ پتا چلا کہ 6-7 سے مطلب 6 جو ووٹ تھے وہ اس حق میں تھے کہ ساری سپریم کورٹ کو آئینی بینچ ڈکلیئر کر دیا جائے، اور 7 مطلب حکومت نے کہا کہ نہیں، کیونکہ وہ اکثریت میں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پوری سپریم کورٹ کو فل کورٹ کو جو ہے وہ آئینی بینچ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے پیچھے بڑی ریزن یہ تھی کہ کیونکہ سپریم کورٹ میں 26ویں ترمیم سنی جانی ہے، اس کے خلاف درخواستیں سنی جانی ہیں، درجن بھر سے زائد درخواستیں ہیں جو مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کی ہوئی ہیں۔ 8 سپریم کورٹ کے سابق صدور ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جنہوں نے درخواست دی ہوئی ہے، اس کے علاوہ سول سوسائٹی سے باقی جو بار ایسوسی ایشنز ہیں انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں۔ تو وہ جو کیس سنا جانا ہے وہ یہ آئینی بینچ نہیں سن سکتا، قانونی طور پر تو سن سکتا ہے لیکن ایتھیکلی وہ نہیں سن سکتے کیونکہ وہ خود بینیفیشری ہیں۔ معاف کیجئے گا ثاقب بشیر صاحب، یہ جو لفظ آپ یوز کرتے ہیں نا بڑا آپ کا فیشنیبل ہے، ایتھیکلی، یہ ایتھک تو ختم ہو گیا جب یہ آئینی بینچ کے متعلق ہے کہ یہ اس کی آئینی حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جس کے متعلق یہ شکایت ہے، جب وہ خود سن رہا ہے تو ایتھکس تو آپ ذرا سائیڈ پہ کر دیں، مجھے پریکٹیکل ورلڈ کی حقیقی دنیا کی صورتحال بتائیں کہ یہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی کیونکہ ٹیک اپ کیا گیا ہے اور وہاں سے ہوائیں ذرا اور قسم کی کوسٹل جو ونڈز آ رہی ہیں نا وہ ڈیفرنٹ آ رہی ہیں۔ وہاں پہ پہلے ہی چیف جسٹس صاحب نے ایک تو ان کے جو 8 سینئر ترین فارغ کر دیے تھے انہوں نے اپنے دائرہ اختیار اور بتایا ہے، تو وہاں سے اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ منافی ہو، یہاں کی ہواؤں کے منافی ہو، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ وہ الٹیمیٹلی اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ آنا تو سپریم کورٹ میں وہ بھی جی جو سپریم کورٹ میں آنا ہے، اور سپریم کورٹ ٹون تو سیٹ ہو جائے گی۔ اگر فرض کریں وہاں سے جس طرح کی کوسٹل ونڈز آ رہی ہیں تو وہاں سے کوئی آئے گا تو وہ پھر وہ تھوڑا سا یہاں پہ ایتھیکلی جو آپ کا فیوریٹ ورڈ ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اس کو ٹوٹلی رد کرنا، آرگومنٹ بھی تو دینے پڑیں گے نا۔ نہیں، وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا کہ ایک طرف دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن میں اٹارنی جنرل جو ہے وہ ووٹ کر رہے ہیں اسی آئینی بینچ کو، اور اسی آئینی بینچ کے سربراہ بھی اپنے آپ کو ووٹ کر رہے ہیں، اور اسی آئینی بینچ کے سامنے جتنے کیسز جا رہے ہیں تو وہی اٹارنی جنرل پیش بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک الگ سے جب آپ یہاں پہ ایتھیکلی تو نہ بار بار کہیں، آپ بار بار جو ایتھیکلی کہتے ہیں نا وہ ہمیں بھی برا لگتا ہے سن کے جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں عدالتوں میں۔ ایتھیکلی تو میرا تو اب مجھے کوئی امید نہیں رہی نہ کوئی، ہاں یہ سندھ کے اندر بڑا کیا، ابھی پنجاب کا دیکھنا ہے، یہ تھوڑا سا کرائٹیرین انہوں نے کہا جی صحت کے اور انٹیلیجنس ایجنسی کی ان کی سوابدید پہ رپورٹ کر دیا، تھوڑا سا کرائٹیرین کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، تو دیکھنا ہے کہ پنجاب میں کیسے کیا ری ایکشن آتا ہے جب وہاں آئینی بینچ بنے گا، یا کے پی میں، بلوچستان میں۔ سندھ کا کوئی اتنا اچھا تجربہ نہیں رہا، ہائی کورٹ سے ابھی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے مزاحمت کی جو ہے نا وہ آ رہی ہے، مگر باقی سپریم کورٹ سے اور پھر بار سے، خاص طور پہ بار جو ہے وہ ہمیں جو 300-400 وکلاء کے خط آ رہے تھے وہ اب وہ بھی خاموشی ہو گئی ہے ٹوٹلی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے سبمٹ کر چکی ہے پاکستان کے وکلاء برادری۔ اصل میں سب سے جو بڑی بارز ہیں وہ 2 ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل فاروق ایچ نائک صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جوڈیشل کمیشن میں نمائندہ بھی ہیں اور ایک پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بھی ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ بار میں بھی وہ اعظم جی تارڑ ان کے گروپ کے جو ہے صدر بنے ہیں، ان کی میجورٹی ہے اس میں، تو دونوں بار جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ حکومت کے ساتھ ہے، حکومت کے ہر قسم کے جو اقدام ہوتا ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم، آئینی بینچ اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو وہ مکمل سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بار جو ایسوسیشن لیول پہ جو سٹرائک ہونی تھی، احتجاج ہونا تھا، کوئی لانگ مارچ، کوئی اس قسم کی چیزیں ہونی تھی، وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہی۔ حامد خان صاحب اعلان کرتے ہیں لیکن اس میں عملی طور پر ہمیں کوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ لیکن جو سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جس طرح کی وہاں سے چیزیں آئی ہیں، خاص طور پر ایک جج جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنیں گے، تو اس قسم کی چیزیں کم سے کم اور کچھ نہیں تو انٹرنلی جوڈیشری پر ان لوگوں پر ایک پریشر آ رہا ہے، کیونکہ جیسے جمال خان مندوخیل جو آئینی بینچ کا حصہ ہیں، جو 7 رکنی آئینی بینچ تھا، تو ان کی جانب سے جوڈیشل کمیشن میں یہ کہنا کہ نہیں آپ فل کورٹ تمام ججز کو آئینی بینچ بنائیں، تو یہ میرے خیال میں سپریم کورٹ میں اندر ایک تبدیلی بھی آئی ہے، ہلکی پھلکی تبدیلی صحیح لیکن آہستہ آہستہ ایک تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ آپ تمام ججز کو جو ہے وہ آئینی بینچ جو ہے ڈکلیئر کر دیں، لیکن ان کی جو ہے وہ
ووٹ وہ کلیئرلی منصور علی شاہ صاحب جو ہے پہلے یہ جو کسی حلقہ جو انہوں نے خود بھی کہا کسی کا خیال تھا کہ میں گھر جا کے بیٹھ جاؤں گا تو وہ اپنی لڑائی کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ جو سندھ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا وہ جو آبزرویشنز آئی ہیں کہ دائرہ اختیار کے متعلق جس طرح کے وہ پہلے باندھ کے رکھ دیا گیا تھا کہ جناب آئینی عدالت ہی ہوگی تو ان کی وہ اس کو وہ انہوں نے اپنا دائرہ اختیار جورسڈکشن جو ہے وہ خود اس کے پیٹرن رولز طے کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے جی بالکل, وہ اب انہوں نے طے کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ کیسز بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں, ان کی سماعتیں جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن اس میں پھر ایشو یہ آئے گا کہ ایک کیس بھی اگر سپریم کورٹ میں آ گیا اور سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا کہ آپ ہائی کورٹس کا آئینی بینچز میں کیا دائرہ اختیار ہوگا آپ جو ہے وہ طے کر دیں, تو پھر سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جو فیصلہ دے گا پھر وہی سارا تمام ہائی کورٹس پر جو ہے وہ لاگو آئے گا. ابھی تک کی جو صورتحال ہے مگر ایک قیاس تو ہے کہ سپریم کورٹ میں اب صورتحال ایک مختلف ہے, آئینی عدالت کی حیثیت اور ہے, سندھ کے اندر جو ہے وہ اور ہے, باقی صوبوں میں ابھی وہ آئی نہیں ہے تو وہاں بھی موڈ چیک کرنا ہے. تو جب ہر صوبے کی اور بڑی چھوٹی عدالتوں کے درمیان وہ جو ایک بیچ میں ہوتا ہے تنا ہوتا ہے ٹرنک جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے, تو یہ کنفیوژن تو ہے. لاسٹلی میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو آج موخر ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ والا, اس کے اوپر کوئی بس وہ انہوں نے ٹائم مانگا ہے لکھنے کی ہے یا there's more to it؟ جی بالکل, بظاہر تو آج جو جج صاحب ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی میں نے فیصلہ نہیں لکھا اور آگے چھٹیاں بھی آ گئی ہیں, اس کے بعد ایک ٹریننگ بھی آ گئی ہے, تو اس لیے بعد میں انہوں نے بتایا کہ 6 جنوری. لیکن تھوڑا سا غیر معمولی اس لیے تھا کیونکہ تھرسڈے کو جمعرات کے دن جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے ویسے عمومی طور پر 3:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, تو رات 6, 5, 6, 7 بج گئے تھے, تو بہت بڑا ہال ہے وہ, وہاں پہ بڑی سردی ہوتی ہے. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کو ڈیٹ دے دیں, ہم جو ہے نیکسٹ ڈیٹ پہ کر لیں گے, تو کیونکہ عدالتی ٹائم بھی ختم ہو گیا. لیکن رات 9 بجے تک سماعت جاری رہی اور جمعرات کو انہوں نے کہا کہ منڈے کو فیصلہ سنایا جائے گا. اس دوران میڈیا میں کوئی چیم گوئیاں بھی شروع ہو گئی کہ نہیں منڈے کو فیصلہ نہیں آئے گا, اور پھر عدالت سے سنڈے والے دن شام کو ہمیں یہ پتا چلا کہ کل فیصلہ نہیں آ رہا, اور آج پھر وہی ثابت ہوا. اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ چیم گوئیوں میں یہ تھا کہ جنوری میں فیصلہ آئے گا, تو فیصلہ 6 جنوری کو آ رہا ہے. تو سب کچھ جو ہے وہ معمول کے مطابق میرا خیال نہیں ہے. آج ہمارے ویسے پروگرام کے اندر بھی چیزیں معمول کے حساب سے نہیں ہیں. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ سے بحال ہوا ہے. میں پہلے ان سے بات کر لیتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر بابر امان صاحب. جی وعلیکم السلام سرور. ڈاکٹر صاحب معافی کے ساتھ ہماری اینڈ پہ ہی شاید ٹیکنیکل ایشوز آ رہے تھے. کوئکلی ہم نے پھر آپ کی ایبسنس میں ہی ملٹری کورٹس پہ خاص طور پہ پہلے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمیں ذرا گائیڈ کریں آپ. دیکھیں جو ملٹری کورٹس ہیں اس کے حوالے سے 2 چیزیں آپ یاد رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا عمومی لا ہے جس کو جنرل لا کہتے ہیں, ضابطہ فوجداری, اس کے نیچے سے ایک بندہ جاتا ہے, وہ رپورٹ کرتا ہے, اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک تفتیشی لگتا ہے. تفتیشی اگر پیسے لے لے یا بے ایمان ہو یا کسی سے ڈر جائے تو آپ کو پولیس آرڈر کے نیچے اختیار ہے کہ مدعی فریق کے خلاف ملزم جو ہے وہ جا کے کسی اور جگہ سے تفتیش کروا لے. نمبر 1. اس کے بعد پھر جو تفتیشی ہے اس کے لیے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 172 ہے, جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روزانہ تفتیش کرے گا, ہر ایک چیز کو وہ ضبط تحریر میں لائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ ایک 17 دن کے اندر رپورٹ پیش کرتا ہے عدالت میں, جو رپورٹ پبلک ہوتی ہے. پھر وہ عدالت اس کو پڑھتی ہے, پڑھنے کے بعد 190 کے نیچے وہ اپنا دماغ لگاتی ہے کہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا, اور پھر اس کے بعد ملزم کو طلب کیا جاتا ہے 204 کے نیچے. پھر اس کے خلاف شہادتیں طلب کی جاتی ہیں. شہادتیں پبلک پلیس کے اوپر ہوتی ہیں, اس کے اوپر مرضی کے وکیل کھڑے ہوتے ہیں, پھر ان کے اوپر جرح ہوتی ہے, پھر ملزم کو صفائی کی شہادتیں پیش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد ٹرائل مکمل ہوتا ہے. اس مقدمے میں جہاں بھی کوئی ہوگی ملٹری کورٹ ہوگی, مدعی بھی ملٹری کورٹ کا ہوگا, گواہ بھی ملٹری کورٹ کے ہوں گے, تفتیش بھی وہ خود کریں گے, اس کے بعد جرح بھی وہ خود کریں گے, اور پروسیکیوشن بھی ان کی اپنی ہوگی, اور پھر عدالت بھی ان کی اپنی ہوگی. اسی لیے جو یورپی یونین نے جس کنونشن کا حوالہ دیا ہے اس کنونشن کے مطابق اس کو آئی سی سی پی آر کہتے ہیں, اور اس کا آرٹیکل 14 ہے. یہ یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس نے چھٹی والے دن اتنا یہ سنگین مسئلہ تھا کہ انہوں نے اس سے بیان اپنا جاری کیا. اور اس کو آپ اگر دیکھنا چاہیں دوسرے پہلو سے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ملا ہوا ہے GSP یہ اس سے مشروط ہے.
जो एक हमारा हमें मिला हुआ है, एक एक्सेस मिली हुई है, हमने बड़ी तफसीलन जो है तफसीलन बात की हुई है। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि अब ये क्योंकि सजाएं इन्होंने दे दी हैं 25 लोगों की, कोई 20 लोग हैं जो इनकी साल से कम सी वो रिहाई भी होगी है, अब इसका जो हाई कोर्ट के अंदर जब वो अपीलों में जाएंगे और जो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में है उसका असरात इस पर क्या पड़ेंगे, क्या होगा वहां पे? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी ये क्लियर नहीं है कि अपील होगी या रिट पिटीशन के जरिए से जाया जा सकता है। जनरल तजम्मुल, जनरल अब्बासी के केसेस में रिट पिटीशन की गई थी, इसलिए जो अभी मैंने साकिब को सुना, वो कह रहे थे, ठीक कह रहे थे वो, कि सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट पेंडेंस का उसूल है कि एक मुकदमा पहले से पेंडिंग वहां पे पड़ा हुआ है, तो नीचे वो कैसे फैसला करेंगे कि हम रिट पिटीशन एंटरटेन करें या हम कोई अपील करें। इसलिए कि फर्ज ये किया जाता है, वैसे तो हमें पता ही होता है कि क्या होना है, लेकिन फर्ज ये किया जाता है कि हो सकता है कि फौजी अदालतें वहां से खत्म कर दी जाएं और 26वीं तरमीम जो है वो उड़ा दी जाए, और अगर ये हो जाता है तो फिर तो ये सारा काम ही खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा, ये डॉलड्रम है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस से दरखास्त करता हूँ कि फौरी तौर पे वो अपने साथ कोई बेंच बिठाएं और 25 लोग, दुनिया सारी के अंदर बहुत शदीद किस्म का रद्द अमल अभी और आना है, और उसके मुझे ये भी याद पड़ता है, मैं जब लीड कर रहा था फैटेफ, उसका भी एक लिंक बनता है, जीएसपी फैटेफ दोनों चीजें जिसके साथ इसका लिंक बनता है। आपने बैनुल अक़वामी मुआहदे, कोई पाकिस्तान नहीं है कि जो मर्जी आप कर गुजरेंगे और लोग बोलेंगे नहीं आपके खिलाफ। और लास्टली बस ये है कि फैटिव का भी आता है, अभी अमेरिका का भी रिएक्शन इसके ऊपर वेटेड है कि वहां से क्या आता है। आमिर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यूके की तरफ से भी तकरीबन 1 घंटा पहले इसके ऊपर एक रिएक्ट उन्होंने भी किया है। मिलिट्री ट्रायल जो किए गए हैं उसके ऊपर उन्होंने इंसाफ के तकाजे कहा गया कि पूरे नहीं हों, और पाकिस्तान के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम नजर रखे हुए हैं कि वो शहरियों को मुनसिफाना हकूक फराहम करें। जी डॉक्टर साहब, 2 लोग जो है वो 9 मई के केसेस में, जहाँ एक ही शादतें हैं पूरे पंजाब में जो चलाई जा रही हैं, वो 2 केसेस मैंने बरी करवाए थे। उमर अयूब साहब, एक मुस्तफाई साहब जज थे, उनके केसेस थे, वो सरगोदा की किसी अदालत ने बरी किए हुए हैं। तो ये इंसाफ के बुनियादी तकाजे के खिलाफ है कि पहले फौजी अदालत एक फैसला दे दे और फिर ये तवक्को की जाए कि कुछ सिविलियन अदालत इतने डालों की मौजूदगी में वो कोई फैसला देगी, दूसरी तरफ का कोई फैसला वो कर सकती है। एक, और इसके साथ ही एक और इससे बहुत बुरा जो तासुर निकलेगा, वो तासुर ये निकलेगा कि पाकिस्तान में कोई अदालत नहीं है। पाकिस्तान में जिसकी मर्जी हो वो अदालत लगाता है, फिर जाके कोई 2-4 बंदे वहां खड़े करते हैं और वो बंदे कहते हैं जी कि आप पहले फैसला कर लें। ये सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए था। जो मैंने उसी दिन इस बात पे तनकीद की थी, इसलिए कि वो ऑर्डर आ गया था और लिखे हुए ऑर्डर पे तनकीद की जा सकती है कि ये इंतहाई गलत फैसला हुआ है। मैंने अंदर कोर कमेटी में भी कहा था, और मैंने कहा था कि ये कहना कि कुछ लोग फौरन रिहा हो जाएंगे, तो कल किस तरह रिहा कराए ना जी, फौरन तो रिहा नहीं हुए। अंडरग्राउंड वहां होता है जहाँ पे सीआरपीसी एप्लीकेबल हो। ये तो फौजी अदालत की सजाएं हैं। ये आपने देखा कि जिनको सजाए मौत हुई थी, जिनको कैद की उम्र की कैद की सजा हुई थी, जब आर्मी चीफ बदले तो वो सजाएं माफ हो गई। तो ये तो सारा इनका सिस्टम जो है वो अंदर होता है, जो आर्मी एक्ट है उसके नीचे होता है। वो सीआरपीसी तब एप्लीकेबल होती है जब ट्रायल कंफर्मेशन के लिए कोई सजा ऊपर जाएगी, अपीलेट कोर्ट में जाएगी सजा, जब वो सीआरपीसी के नीचे ट्रायल हुआ होगा। इसमें तो किसी ने नहीं देखा कि कौन सा वकील वहां पे खड़ा हुआ है, इसमें किसी ने नहीं देखा किधर चार्ज फ्रेम हुआ है, और वो सारा प्रोसीजर मैं पहले आपको बता चुका। एक बात और जो कहना बहुत जरूरी है वो ये है कि ये जो 6 जजेस ने लिफ्ट किया ऑर्डर, ये नहीं कर सकते थे, इसलिए कि 5 जजेस का पहले फैसला है। और वो भी बदकिस्मती की बात यह है कि जब भी कोई फौजी अदालतें बनती हैं, ज़ियाउल हक की फौजी अदालतें बनी, नवाज शरीफ साहब वहां थे, जब फौजी अदालतें नवाज शरीफ आए तो उन्होंने कराची में बना के 8 लड़के जो थे उनको फांसी भी दिलवा दी। और अब जब 25 लोगों को सजा हुई है और उनके खिलाफ वो वीडियो क्लिप्स इस्तेमाल किए गए जिनके बारे में कहा जा रहा है कि किसी जगह के ऊपर भी कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है, तो ये किसी सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक लड़का है उसने एक कुर्सी गिरा दी है, एक लड़का है उसने सोटी पकड़ी है, एक लड़का है उसने डांग मारी है दीवार के ऊपर, एक लड़का है दूसरा वो कुछ और उठा के लेके जा रहा है। तो ये जो शदीद जराइम जिनको रियासत के खिलाफ संगीन जराइम जिनको करार दिया गया है, इसमें तो इंसाफ का तकाजा पहला है। अगर मैं वकील हूंगा किसी का तो मैं कहूंगा जी सीसीटीवी फुटेज ले आए जिसके अंदर से आपने ये क्लिप निकाला हुआ है, ये किसने क्लिप बनाया है, इसका डीवीआर किधर है, और इसकी पूरी फुटेज में से वो पर्सपेक्टिव पता लगेगा कि इसने अगर सोटी मारी है या ये वहां पे मौजूद था तो ये क्या कर रहा था वहां पे। ये सारे काम वो हैं जो सिविलियन अदालत में, ये देख ऑल्टरनेट
कोर्ट बनाई गई, ऑल्टरनेट सजा हो गई। अब ये कहा जा रहा है जी कि अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो इतना गैर संजीदा तबसरे कर रहे हैं कि जी वो फलाना एक बंदा है वो भी इसमें शामिल है और फलाना एक बंदा है वो भी इसमें शामिल है। तो इसमें अगर मैं कहूँ नवाज शरीफ भी शामिल है, शहबाज भी शामिल है, तो शामिल तो नहीं हो जाएंगे। बहुत संजीदा मामला है। एक परसिक्यूशन का दरवाजा खुला है बड़ा शदीद किस्म का पाकिस्तान में। और तारीख तो ये रही है कि 3 कवानीन नवाज शरीफ ने बनाए थे। एक उन्होंने MTCs बनाई थी, मुश्किल से वो बचे थे, और दूसरा उन्होंने ATA बनाया था, उसमें वो सजा याब हुए थे। फिर उन्होंने एहतसाब एक्ट बनाया था, उसमें भी वो सजा याब हुए थे। ये इस तरह की कोई कानून साजी उसकी पाकिस्तान के आइन के अंदर सिरे से कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, डॉक्टर साहब। ऊपर मौजूद है जो कहता है कि कानून का निफाज होगा। आर्टिकल 9 है जो लाइफ और रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है, और आर्टिकल 25 ये कि 25 लोग निकाल के आप एक जो पिंडी की अदालत है, मैं बताऊं आमिर, आपको साकिब जानते हैं और सरवत मैं आपको बताता हूं और आपके देखने वालों को कि वहां पे 148 के करीब लोगों के ऊपर फर्द जुर्म लगाई जा रही है इसी जुर्म के। यानी 2 ट्रायल आप कैसे करेंगे? कुछ लोग बरी हो गए पहले सरगोदा में उसी एविडेंस के ऊपर, कुछ लोग 25 जो है वो सजा हो गए, 148 वो अपनी सजा का अब इंतजार ही करेंगे जिस तरह की वहां पे प्रोसिक्यूशन होती है। इमरान खान को अब जिस जगह से लाया जाता है वहां एक नया दरवाजा निकाला गया, उस दरवाजे में से इमरान खान जहाँ साफी बिठाए जाते हैं और डरबे वहां बने हुए हैं बाकायदा। उन डरबों में से इसके ऊपर हम फॉलोअप करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमें वक्त देने का। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। डॉक्टर बाबर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। साकिब बशीर आपका भी बेहद शुक्रिया। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अब बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी की, जिसके ऊपर शदीद खतरात मंडरा रहे हैं। स्टे विद अस। मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बड़ी मुफस्सल हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। साल 2024 के अंदर क्या कुछ हमने सोचा था, कितना कुछ अचीव कर सके, 2025 में कितने बड़े चैलेंजेस हैं और मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मईशत हारून शरीफ साहब मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी हारून, पहले ये लार्जर इकोनॉमी की तो बात करेंगे हम, मगर फौरी तौर पे जो लेटेस्ट है कि मिलिट्री कोर्ट की सजाएं जो है 25 लोगों को दे दी गई हैं, सिविलियंस हैं, और उस पर जो EU का आपने देखा होगा रिएक्शन आया। अभी लेटेस्ट सरबत ने हमें इन्फॉर्म किया है कि UK गवर्नमेंट ने भी अपना काफ़ी सख्त रिएक्शन दिया है। तो कई दफ़ा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अमेरिका से भी वो स्ट्रिक्चर्स पास कर देते हैं, ये टूल के तौर भी इस्तेमाल किया जाता है। मगर ये EU का पहले बात कर लें, ये कितना सीरियस है। उन्होंने GSP प्लस का जिक्र किया हुआ है और उन आर्टिकल्स का जिक्र किया हुआ है, प्रोटोकॉल जो कि हमने कॉन्वेनेंट साइन किए हुए हैं, तो उसका खास तौर पे जिक्र। हाउ सीरियस इज दिस? जी एक्चुअली क्वाइट सीरियस। देखिए जो हमारी मईशत है उसको आप आइसोलेशन में तो चला नहीं सकते, हम तो दोनों तरफ से डिपेंडेंट हैं। एक्सपोर्ट करते हैं, GSP प्लस की वजह से हमें मार्केट एक्सेस मिली हुई है, UK से हमें रेमिटेंस भी आती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि UK और EU के जो मेंबरान हैं वो IMF के शेयर होल्डर भी हैं। ये जो इदारे हैं और ये जो इकोनॉमीज हैं, इनके जो इदारे हैं उनके कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी की जो कंडीशन है उसको बहुत संजीदगी से लेते हैं। और इन्वेस्टर्स उससे क्यों लेते हैं? क्योंकि बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं पेंशन फंड्स के थ्रू, जिनका पैसा डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। मुझे तज्जुब ये होता है, बल्कि आज भी मैं हफीज पाशा के साथ एक स्पीच दे रहा था, कि हमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और ग्लोबल नॉर्म्स की समझ कम से कम होती जा रही है। ये जो हमें आ रहे हैं इन राइटिंग, इसको हमें बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि हमारी तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पा रही हैं। IMF के रिव्यूज के अंदर इश्यूज आएंगे। IMF के रिव्यू में पहले ही हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को क्वेश्चन किया गया है। सो वी नीड टू टेक दीज थिंग्स सीरियसली कि हमारा इमेज क्या जा रहा है और उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है मईशत के ऊपर। इन आइसोलेशन के अंदर अगर आप सिर्फ इंटरनल पावर ब्रोकरिंग में, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं, और कोलेशन के डायनामिक्स में पड़े रहेंगे तो हमारे ऊपर किसी भी वक्त एक एक्सटर्नल शॉक लग सकता है। जी आपने हफीज पाशा साहब का जिक्र किया, मैं उनका इंटरव्यू में भी देख रहा था,
تو انہوں نے تو اب یہ پہلے بھی وہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ جو 3.5% کا گروتھ ریٹ ہم نے کیا ہوا تھا، ان کا جناب یہ بڑا ہی مشکل لگتا ہے، خاص طور پہ کپاس اور جو ویٹ کی ہماری وہ فصلیں آئی ہیں اس کے بعد، اور پھر جس طرح شارٹ فال $348 بلین کی 2 کوارٹر کے اندر پہلے 5 مہینے میں آ گئی ہے، تو یہ وہ اس کو منی بجٹ کا الفاظ نہیں کہہ دیتے، وہ اس کو پتہ نہیں کچھ اور نئے ناموں سے لے آتے ہیں. سو ان کو دیکھتے ہوئے، ایکسپورٹس کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ گروتھ ریٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیا کہیں گے؟ جی جب تک معیشت، دیکھیں گروتھ کہاں سے آئے گی؟ گروتھ آئے گی اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے. اس انویسٹمنٹ ایسی جگہ کریں گے کہ جہاں انڈسٹریل ایکسپینشن ہوگی، وہاں سے ویلیو کریٹ ہوگی، ویلتھ کریٹ ہوگی، اور پھر گروتھ کا پہیہ چلنا شروع ہوگا. ابھی تو ہمارا جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کا ریشو ہے وہ خطے میں سب سے کم ہے. ہم کوئی 12% کے آس پاس چل رہے ہیں ہمیں، جبکہ ہمارے کمپیٹیٹر 25% اور 30% پہ جا رہے ہیں. دیکھیں ہمیں ڈینائل سے نکلیں گے تو آگے چل پائیں گے. ایون اف آپ کسی طرح کنزمپشن دکھا کے، جیسے ہم کرتے رہے ہیں پاسٹ میں، ہم 3.5% گروتھ دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن کیا وہ گروتھ نوکریاں کریٹ کرے گی؟ کیا وہ گروتھ جو 100 ملین لوگ شرح غربت کے نیچے رہ رہے ہیں ان کو لفٹ کر پائے گی؟ کیا وہ گروتھ 15% ایکسپورٹ بڑھا پائے گی؟ یہ سوالات ہیں جس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اس طرح کی ویجیلنس دکھانی چاہیے جیسی کہ ہم نے 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے وقت دیکھی ہے. لیکن ہمیں تو ان ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ دکھ نہیں رہی ہے نا، کہ اگر آپ نہ پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے، نہ ٹاک شوز میں ہو رہی ہے، نہ کوئی وائٹ پیپر لکھے جا رہے ہیں. دیٹ وریز می کہ ہمیں یہ حقیقت سے ایک جو پرپیچول ڈینائل ہے کہ اس کو کیسے توڑنا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے. جی ہارون، یہ آج جو بزنس کونسل جو ہے انہوں نے بڑے کہا ہے کہ جناب یہ 2024 جو ہے ہمارا مشکل ترین دور رہا تھا، اور انہوں نے تمام یہ انڈیکیٹرز دیے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے، باقی سارا 24 کا. انہوں نے کہا کہ کم از کم خدا کے لیے ہمیں 2025 جو ہے اس کے خد و خال دے دیں کہ اس کے اندر آپ کیا بہتری کرنے جا رہے ہیں، اس کے کیا آپ کا ویژن کیا ہے. دیکھیے عامر، آپ جو ہیں ایک سینئر موسٹ ایکسپیرینس پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، جو ہمارے فیسز ہیں وزراء ہیں، ان کا کام بیسیکلی جو گلوبلی ہوتا ہے کہ وہ اپنی منسٹری کے ٹارگٹس اناؤنس کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگلے سال ہم نے کیا اچیو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تاکہ آپ کو مارکیٹس کا ایک کانفیڈنس ہے. آپ آنیسٹلی ہمارے دوست ہیں، بٹ آپ آنیسٹلی بتائیے کتنے وزیر ہیں جن کی سٹیٹمنٹ روزانہ آپ کو کوئی ایشوز کے اوپر یا اپنی پالیسی ڈائریکشن کے اوپر دکھائی دیتی ہے. تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے ان اے وے یہ ماڈل ایک آؤٹ سورس ہوا ہے. کچھ ڈونرز کو ہوا ہے، کچھ SIFC کو ہوا ہے، کچھ اور لوگوں کو کہ آپ کچھ کر دیجئے. یہ اس طرح سسٹین کرنا مشکل ہے. دیکھیے نہ صرف ہمیں جو باہر کے ممالک ریمائنڈ کر رہے ہیں یہ رائٹس کے اوپر، بلکہ انہوں نے the way IPPs which have been handled اس کا بھی ذکر کیا ہے. دیکھیے نا، سو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک ڈیپینڈنٹ ملک ہیں، آئسولیشن میں نہیں چل سکتے. کچھ ہمارے میکرو انڈیکیٹر مثبت ہیں، بالکل ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. ہمارا ایکسپورٹ کا امپورٹ کور جو ہے وہ 3-3.25 مہینے پر ہے. انٹرسٹ ریٹ گرا ہے، لیکن انٹرسٹ ریٹ گرنے کا فائدہ تو اس کو ہوگا نا ہمیں جس کو قرض ملے گا. اگر 70% قرض حکومت لے جائے گی اور باقی کا وہی 4 ایلیٹ گروپ لے جائیں گے تو انٹرسٹ ریٹ گرنے کا کچھ گروتھ سے تعلق بنتا پھر مشکل دکھائی دیتا ہے. یہ آپ نے جو کہا کہ یہ ایشوز ہیں پاکستان پہ جس پہ ہم کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی، آپ یقین کریں ہمارے لیے یہ تانا دیا جاتا ہے کئی دفعہ کہ جناب جس طرح آج زیادہ تر ٹاک شوز جو ہے وہ سیاسی بیانات کے اوپر کس نے کیا کہا، ہو سیڈ، شی سیڈ، ہی سیڈ، وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ اگر ایشوز نہیں ہیں، بجلی جو ہے گیس جو ہے 500% بڑھ گئی، 800% جو ہے بجلی پچھلے 6 ماہ کے اندر بڑھ گئی. IPPs کا ذکر کیا کہ وہ اس کے بغیر جب تک یہ فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں کریں گے
تو ہماری ایکسپورٹس یا ہماری انڈسٹری ٹھیک نہیں ہوگی. تو یہ فنڈامنٹلز جو ہیں, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو کرنے تھے جو پی اے ای کا کیا گیا, یا وہ ایکسپینس کم کرنے کے حوالے سے ریفارمز جو ہم کہہ دیتے ہیں, وہ کہیں نظر آ رہے ہیں کہ 2025 میں کوئی اچھی خبر دے سکتے ہیں ہم لوگوں کو؟ یہ ایکسپینسز کا حکومت تو ایکسٹریکٹیو ہے, وہ اپنا فٹ پرنٹ ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے, پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھا رہی ہے. دیکھیے اگر میں اس وقت بیٹھا ہوں وزارت کی کرسی پر یا کسی پر, which is unlikely in near future, so what I would say کہ اگر میرے ملک میں عامر 10 کروڑ لوگ غربت کی سطح کے نیچے ہیں, تو میں کیسے افورڈ کرتا ہوں ایون آپٹکس کہ میں اپنی ایکسپینشن کرتا جاؤں نا. اب چھوڑیے آئی ایم ایف کو, اب چھوڑیے بجٹ ڈیفیسٹ کو, لیکن اس وقت مجھے فٹ پرنٹ, کیونکہ ہماری جو پیٹرنیج کا اولڈ سکول ہے سیاست کا کہ اس کو دے دو, اس کو دے دو, ٹیکس پیئر کا پیسہ پکڑ کے پھر سے بانٹ دو, ہم اس اولڈ سکول کو توڑ نہیں پا رہے ہیں. حالانکہ عوام کے جو اس وقت ری ایکشنز ہیں, چاہے ووٹ کے تھرو یا تھرو واٹ ایور کمیونیکیشن چینلز, وہ دکھ رہے ہیں کہ وہ اس اولڈ سکول کو اس وقت ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت پاکستان کو ڈینائل سے نکلنا ہے, ہمیں ایڈ نہیں ملنی ہے, ہمیں اب آئی ایم ایف کے پروگرام کے ریویوز مشکل ہونے ہیں. ہمارے اوپر جو ہمارے ویسٹرن پارٹنرز ہیں اور ویزا وی چائنا, اس کا بیلنس کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا. لیکن یہ چیلنجز ہیں, اگر اس کو لینا ہے تو پھر آپ کو اپ رائٹ ٹاپ لیول لوگوں کو سامنے لانا پڑے گا اکنامک مینجمنٹ میں جو یہ کام کر سکیں. اگر ہم یہ دیں گے دعا نئے سال کی ابتدا دعاؤں کے ساتھ اور تسلیوں کے ساتھ انشاءاللہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ان تسلیوں میں امید یہ بھی رکھتے ہیں عامر صاحب کہ عملی طور پہ بھی کچھ ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کے لیے بے شکریہ. تھینک یو سو مچ عامر صاحب. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.